अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैस न्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस वक्त बैठा हूँ मैं, और आज बहुत सी अहम हेयरिंग थी। एक तो हेयरिंग थी इमरान खान साहब का जो तोशाखाना में रिमांड है, वो 8 तारीख के लिए गया है। उसमें बुनियादी तौर पर यही है कि एक में गिरफ़्तारी हो गया, दूसरा है सक्सेसिव रिमांड्स हैं, और तोशाखाना में पहले भी सज़ा हो चुकी है, दोबारा नहीं हो सकता। तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो सारी सामने रखी हैं, उस पर नोटिस हो गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस सरदार एजाज खान, इमरान खान साहब और बुशरा बीवी के हवाले से। दूसरे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हेयरिंग्स थी, वो जो मैंने डिटेल डिस्कशन की है जो मीडिया के साथ, वो सुन लीजिएगा। बुनियादी तौर पर आज 2 केसेस अहम थे। एक तो ये जलसे वाले के अंदर ही बड़ी वजाहत के साथ एक बात बताता चलूँ आपको। जो बात कही है, 144 का नफाज करके ये लोग गिरफ़्तार कर लेते हैं। क्या करते हैं? झूठे पर्चे दर्ज करते हैं। ये लाहौर के अंदर भी है और यहाँ भी है। और बाकी सियासी जमातों जिनके ख़िलाफ़ धरने वगैरह भी अगर दिए हैं तो वो पर्चे वापस हो जाते हैं। इसका तरीक़ाकार है, पूरी दुनिया के अंदर ये सारा काम हो रहा है, और इसके लिए पंजाब के अंदर रेड जोन एक्ट बन चुका है। एक कानून बनाया जाए, एक कानून बनाया जाए उस तर्ज के ऊपर। ये नहीं है कि आप लफ्ज़ रियासत हो माँ के जैसी, और ये भी अदालत के बड़े वादे सवाल थे कि आज कोई सियासी हुकूमत है, कल कोई सियासी हुकूमत है। तो कोई भी सियासी हुकूमत से ये फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको अपना आइन और कानून के मुताबिक काम करना है। इस पर अब बड़ी वजाहत के साथ बात है कि सारे इकट्ठे कर दिए हैं, अब अलग-अलग बैठ कर देखना होगा। दूसरा बहुत ही अहम इशू है, और वो मामला है पहले मैं जिक्र करता हूँ, इमरान खान साहब को जो जेल में सहूलियात दी गई हैं वो बैनुल-अक़वामी कवानीन, लोकल कवानीन और हमारे हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के मुताबिक नहीं है। उसमें लास्ट तारीख पे 25 तारीख को एतराज़ लगा था, एतराज़ दूर होकर आज नोटिस हुआ था, और अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट से बाकायदा रिपोर्ट भी मांगी गई थी। ऑर्डर कल मिला था, कल व्हाट्सएप के ज़रिए मैंने बताया कि सबको मैंने भेज दिया है। मैंने बाकायदा ख़त भी लिख दिया है, IG प्रिजन को भी लिखा है, और रिपोर्ट नहीं दी जा रही। और सबसे अहम बात जो आज अदालत के सामने एक बात कही है कि वहाँ इजाज़त है टेलीफोन पे बात करने की, इमरान खान साहब को उनके बच्चों से बात नहीं कराई जा रही। ये तो बड़ी बात, ना व्हाट्सएप है ना किसी, और ये कानून इजाज़त देता है। बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ICCPR की बात कर रहा हूँ मैं, नेल्सन मंडेला रूल्स की बात कर रहा हूँ, कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर की बात कर रहा हूँ, कायरो डिक्लेरेशन की बात कर रहा हूँ, और हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के हवाले से। इस पे अटॉर्नी जनरल को कोर्ट्स कॉल पे आकर बुलाया है, और 6 अगस्त के लिए ऑर्डर रिपीट किया है, और बाकायदा समन वगैरह अगर जमा करवानी है तो इंशाल्लाह जमा करवा दिए जाएंगे। आखिरी मामला जो है वो है नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का। आपको पता है सेक्शन 24 के अंदर नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के ज़रिए रिमांड जो है वो 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया है। पार्लियामान ने रिमांड आपको पता है कि 14 दिन का किया था, और वो कानून चैलेंज था। एक एतराज़ था कि ये वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में है। वो बताया कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला नहीं है। इस ऑर्डिनेंस का मकसद सिर्फ इमरान खान को निशाना बनाना है, और अब तक इमरान खान और बुशरा बीबी को 15 दिन का 25 दिन का रिमांड हो चुका है। 7 दिन का पहले, 8 दिन का बाद में, और 10 दिन का अब आगे। तो 25 दिन का रिमांड, 14 दिन की रिमांड की डेडलाइन है, और इस पर अमल दरामद रोका जाए। इस पे जजमेंट डॉक्टर मुबशर हसन की, इस पे एतजाज़ हसन के केस का हवाला जिक्र आया है। साथ साथ एक ये बात भी बताई है कि जाली और झूठे केसेस अगर करते हैं ना, केसेस बनाने के ऊपर सेक्शन 36 के तहत अफसरान को इंडेमनी है। अगर वो साबित हो जाए कि जाली है तो सज़ा 5 साल थी। इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए सज़ा वो कर दी गई है 2 साल। इस पे अदालत का बड़ी वजाहत के साथ कह रहा था कि ये सज़ा 2 साल क्यों कर दी गई। मैंने कहा ये बदनीति बर्बादी है, और पार्लियामान ने बैठकर ये तय किया, और एक ऑर्डिनेंस के जरिए, और वफाकी हुकूमत ने अगर कोई ऑर्डिनेंस पास करना था, क्या अप्रूवल दी है। और आसफ अली जरदारी साहब ये ऑर्डिनेंस पास करने से पहले बतौर सदर चले गए थे, आपके सामने बात है, और यूसुफ रज़ा गिलानी ने ये ऑर्डिनेंस पास की है। अब एक्टिंग प्रेसिडेंट को ये इख्तियार नहीं है ऑर्डिनेंस जारी करने का, और ये इसी तर्ज के ऊपर आपको पता है इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस भी आया था, वो कोर्ट में आया। मैंने कहा वो भी आपके सामने चीज़ें सारी आ चुकी हैं। ये लंबा मामला नहीं है, बहुत छोटा सा मामला है, और छुट्टियों में लगाने की बात भी यही है कि 27 मई को आया था, तो 27 अगस्त तक ये तरमीमी ऑर्डिनेंस ख़त्म हो जाना है, और सिर्फ इमरान खान को पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ करने के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया है। इसलिए इस मामले को जल्दी कहा जाए, इनको हदायत की जाए वफाकी हुकूमत को कि 6 तारीख को तैयारी के साथ आएँ, ताकि ये केस जो है वो ख़त्म हो सके, और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस
جس کے ذریعے عمران خان کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اپنے منطقی انجام تو پہنچے. لیکن چونکہ پی ٹی آئی والے ابھی بھی اس ڈیٹ کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. عدالت میں کہا گیا کہ ہم احتجاج کریں اور اس سے پہلے بھی احتجاج کی اجازت دی جائے. بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں کورٹ میں ہو گئی، اور جس پہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے بھی ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو کہا کہ یہ چیزیں ایسے نہ کرے. آج کسی اور کی حکومت ہے، کل کسی اور کی ہوگی. اگر حکومت مانگ لے تو پھر آپ نے پلیٹ میں دینے ہیں. اور ریڈ زون کے حوالے سے کہ ریڈ زون اسلام آباد انٹیریئر میں جو ہے وہ کوئی احتجاج پر، مظاہروں پر پابندی لگائی جائے کیونکہ یہاں سے کاروبار وغیرہ متاثر ہوتے. تیسرا جو میٹر ہے وہ ہے کہ نیب ترامیم آرڈیننس جو لایا گیا تھا 2024 کا، اور ایک قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے یہ آرڈیننس پاس کیا تھا. چیف جسٹس عامر فاروق کی جانب سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا قائم مقام صدر وہ ایک آرڈیننس پاس کر سکتا ہے یا نہیں. پٹیشنر کی جانب سے پیش ہوئے تھے سینئر قانوندان اظہر صدیق صاحب. اظہر صاحب ویلکم. یہ پٹیشن جو ہے جو آپ کی تھی نیب امینڈمنٹ 2024، ایک تو یہ ہے کہ اس پہ اوور رولڈ ہو گئے جو آبجیکشن تھے رجسٹرار آفس کے، اور نوٹسز بھی ہو گئے، اٹارنی جنرل کو بھی بلایا. کیا آپ کی پریئرز تھی، کیا گراؤنڈز تھی، اور آج کورٹ میں کیا ہوا؟ دیکھیں، بنیادی طور پر اس کو چیلنج کیے تو مجھے 27 تاریخ کو میں نے چیلنج کیا تھا. اس میں مختلف اعتراضات 27 جون کو، 27 جولائی کو. لاہور ہائی کورٹ میں یہ 27 مئی کو آیا تھا، تو 6 جون کو آلریڈی نوٹسز ہو چکے ہوئے ہیں. اب جو کہ اس آرڈیننس ہے نا، اس کی آرٹیکل 89 کے تحت میعاد ہے 90 دن. اور اس کا مقصد وہاں بھی میں نے کہا تھا عمران خان ہے، اور یہاں بھی آج آپ کو پتہ ہے میں نے عدالت کے سامنے بتایا کہ عمران خان صاحب کا اب تک 25 دن کا ریمانڈ، 7 دن کا ایک، 8 دن کا ایک، اور 10 دن کا ایک، 25 دن کا ریمانڈ. اور ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے جو پہلے تو اعتراض یہ لگایا تھا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے پینڈنگ ہے، وہ بتایا سپریم کورٹ میں تو ترامیم چیلنج تھی. وہ ترامیم کی ویلیڈیٹی کے حوالے سے عدالت نے سارا دیکھنا ہے. اور ریمانڈ جو کہ پارلیمان نے 14 دن کیا ہے، میں نے اور ابھی کیا ایسے حالات آگے کہ قائم مقام صدر کو یا صدر کو ایک آرڈیننس پاس کرنا پڑا. اب اس کے پیرامیٹرز ہیں، کئی ججمنٹ اس کے موجود ہیں، اور آرٹیکل 89 کے تحت کیا سرکمسٹانسز کیسے ہے. میں نے اس کو پرسن اسپیسیفک بنایا اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا عدالت کے سامنے رکھا ہے. اور 2 باتیں ہیں، صرف 14 سے 40 دن کا ریمانڈ نہیں، سیکشن 24 کا. سیکشن 36 میں اگر کوئی نیب کا آفیسر جھوٹا، جعلی، فراڈ پر مبنی پرچہ درج کرتا ہے تو اس کو 5 سال کی سزا ہو سکتی ہے. اب عمران یس جو کہ پی ڈی ایم کے پہلی حکومت میں انہوں نے امینڈمنٹ کر دی اور سپریم کورٹ نے اڑا دیا. ہاں، لیکن اس کو آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمان نے اس کو برقرار رکھا، اور وہ اس لیے رکھا کہ تاکہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ ہو سکے. اب دوسرا ثبوت یہ ہے اس کا کہ اس کی سزا 5 سال سے 2 سال کر دی ہے. کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ جعلی پرچے بناؤ، وہ کوئی بات نہیں، اپنے ہی بچے ہیں، سزا 5 سال کی بجائے 2 سال ہو جائے گی. اور یہی ہوا. اور یعنی یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے 2 بڑے واضح کیس ہیں. اور عمران خان صاحب کا پرسن اسپیسیفک ابھی تک کوئی اور آپ نے ریمانڈ دیکھا جو 40 دن کا پکڑا ہو صرف عمران خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے. ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے کہ صدر یہاں تھے، صدر پاکستان 2 دن کے لیے گئے تھے. ایسی جلدی کیا تھی کہ انتظار نہیں کر سکتے تھے 2 دنوں میں، کہ 2 دن میں صدر پاکستان. اچھا، اور وہ بھی وہ صدر جس کے خود فارم 45-47 کا رولا چل رہا ہے، اور ایپلیٹ ٹریبیونل لاہور میں اس کا کیس چل رہا ہے. ایکٹنگ پریزیڈنٹ کی بات کر رہے ہیں، چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کے. لیکن سوال ہے کہ جو صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب ہے وہ کہاں گئے؟ وہ 2 دن کے لیے گئے، پیچھے ہی آپ نے پاس کر دیا. اور ایک یہ والا آرڈیننس اور ایک الیکشن ٹرائبیونل کا یاد ہوگا کہ جس میں ریٹائرڈ ججز دیکھیں نا، وہ بھی. اور وہ ہم نے آلریڈی نوٹس کر کے اس میں تو بیٹر سینس پریویل اس طرح کر دی کہ وہ انہوں نے پارلیمان میں رکھا اور پارلیمان سے قانون سازی کروا لی. اب اس کے اندر تو نظر یہ آ رہا ہے اور واضح طور پر ہے، اسی پہ پھر عدالت نے ڈپٹی اٹارنی جنرل کو بلایا، 27 کا نوٹس کر دیا ہے وفاق کو. اگر چیئرمین سینٹ نے کچھ کہنا ہے یا اسپیکر نے کچھ کہنا ہے ان کو نوٹسز آ جائیں گے. لیکن بنیادی وجہ یہی ہے کہ وفاق کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ جناب یہ آرڈیننس کو، کوئی آرڈیننس میں وہ میں نے ان دونوں کو فریق بنانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ آپ جو اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں یا چیئرمین سینٹ ہے، آپ آرام سے بیٹھے رہیں گے، آپ آرام سے بیٹھ کے یہ دیکھتے رہیں گے
یعنی یہ پارلیمنٹ کا اگر کام تھا, باتیں بڑی کرتے ہیں. ابھی ہمیں سنا رہے ہیں آج کر چیئرمین سینٹ وہی ہے نا جنہوں نے پاس کیا ایکٹنگ قائم مقام صدر. اب یہ سمجھے نا, ابھی مجھے بتائیں, ابھی وہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ جس پہ عمل درآمد نہیں کر, اور ہمیں بھاشن دے رہے ہیں پارلیمنٹ پارلیمنٹ پارلیمنٹ, اور یہ پارلیمنٹ میں خود لے کر نہیں گئے. بچہ جمہور یہی تو سمجھنا ہے نا. اچھا دوسرا جو معاملہ آپ کو پتہ ہے, یہ بھی 25 تاریخ کو میں نے نوٹسز کروائے تھے, اعتراض لگا تھا. ایک تو میں جا رہا تھا کہ پورے پاکستان میں جو قیدیوں کی صورتحال کیا ہے, ان کی پوزیشن کیا ہے, ان کو فیسلٹیز پوری دی جا رہی ہیں یا نہیں دی جا رہی ہیں, اور ایک اسپیسیفک میں نے عمران خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے کیا تھا. اور اس میں بین الاقوامی قوانین ہیں, یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹ ہے, ICCPR ہے, نیشنل مینڈیلا رولز ہیں, اور ہمارے ہاں پریزن رولز ہیں. جو بڑی باتیں کر رہے ہیں نا, او جناب وہ اپنا ان کو ایکسرسائز کی مشین دے دی ہے. بھائی رول میں لکھا ہوا ہے آپ نے گیمز کے لیے جگہ بھی دینی ہے, صرف ایک مشین نہیں دینی ہے آپ نے. اور کھانے کی بڑی باتیں ہوتی ہیں, لکھا ہوا ہے رولز کے اندر. اچھا, اور کمال کی بات ہے, میں نے کہا جی مجھے بھی ملنے نہیں دیا جاتا عمران خان صاحب کو, اور اجازت کی گزارش لکھی ہے. پھر ایک میں نے بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہی کہ عمران خان صاحب کو ان کے بچوں کے ساتھ نہ ٹیلی فون پہ بات کرائی جا رہی ہے, نہ واٹس ایپ پہ بات کرائی جا رہی ہے. اب یہ لا اجازت دیتا ہے. کہتے رہے ہمارے پاس واٹس ایپ سہولیات. اچھا وہ میں ثبوت بتاؤں, 9 مئی کا کیس تھا, یاد آیا آپ کو؟ جی جی. لاہور میں 15 جولائی کو عمران خان صاحب کو واٹس ایپ پہ لیا انہوں نے. اب میرے پاس ایویڈنس ہے ایک. اس سے پہلے جب نیب امینڈمنٹ کیس میں سپریم کورٹ میں ویڈیو لنک پہ لیے گئے, دیکھ نہیں میں واٹس ایپ کی بات بتایا تھا. عمران خان صاحب کو واٹس ایپ پہ لیا, بہ موجود رہا, بہ وہاں پر موجود تھا میرے سامنے کی باتیں, اور وہ نوٹیفیکیشن ویڈیو لنک والا وہ سارا نلیفائی ہو گیا. آج یہ بھی گزارش کی گئی اڈیالہ جیل میں جو ہے نا ہمارے سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہیں ان کو بلانا ہے کہ وہ آئیں, وہ آ کے سارے معاملے کو دیکھیں اور اس بات کو آگے لے کر چلیں جائیں. اچھا یہ نیب والے اور یہ سارا کچھ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن تو ایک سائڈ پہ کر لے, آل دو پی ٹی آئی اینڈ عمران خان دے آر ٹارگیٹڈ. پی ٹی آئی ایک جلسہ کرنا چاہ رہی ہے جو کہ 1.5 سال ہو گئے جلسہ ہی نہیں ہو رہا, اور نہ جلسہ ہو رہا ہے, نہ کوئی احتجاج ہو رہا ہے, نہ کوئی دھرنا ہو رہا ہے. اور آج جب شعیب شاہین نے کورٹ کے سامنے بھی کہہ دیا عامر فاروق صاحب چیف جسٹس کی عدالت میں کہ سر رات کو بھی ڈی چوک لوگ نکلے تھے, تو ڈی سی کا یہ کہنا ہے کہ سر وہ غیر قانونی وہ بھی نکلے تھے, تو غیر قانونی تو یہ بھی نکلے. اس بات پہ دیکھیں ایک بنیادی وجہ یہ ہے, دیکھیے 9 مئی کے ثانیے کے بعد انہوں نے ورکرز کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں, بہت زیادتیاں کی ہیں ورکر ساتھ, حالانکہ آئین اور قانون کے مطابق یہ بنتی نہیں. اور پاکستان تحریک انصاف قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے دور میں دیکھیں کتنے دھرنے ہوئے, سارے مینیج کیا نا, سارے آئے. یعنی عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے کون آیا؟ بلاول بھٹو راستہ دیا پورا, آئے ہیں اگر بیٹھ کے سپریم کورٹ کے گیٹ پہ ججز کو گالیاں پڑی, ججز کو پتہ نہیں کیا کیا دیکھیں نا, یہ سارا کچھ تھا نا. تو یہ اصل جو بات ہے, میں نے ایک اور بات سامنے رکھی ہے جب کیس کی بحث ہوا تھا, تو میں نے کہا تھا 144 کا نفاذ کرتے ہیں یہ, اور اس کے بعد پرچے دیتے ہیں. میں نے کہا میں نے ثبوت سارے اکٹھے کیا, کتنے پرچے ہیں, کوئی اور سیاسی جماعت کے خلاف اگر پرچے ہوئے تو واپس ہو گئے ہیں. اور کمال کی بات ہے دیکھیں اب یہ کیا ہے, یعنی یہ ڈرانا. چیف جسٹس نے پوچھا بھی نا کہ جماعت اسلامی جب آئے یہاں پہ تو اجازت دی تھی پنڈی. اور یہ بھی ایک انہوں نے کہا, ایک اور یہ بھی کہا کہ ریاست ہے, جب میں نے لفظ استعمال کیا کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی, کہ آپ نے یہ سارا کچھ کرنا بھی اگر ہے, اگر کرنا بھی کچھ ہے تو بھائی برابری پہ. کل آج آپ کی گورنمنٹ ہے, پرسوں آپ کی گورنمنٹ, بلکہ وہ نیب کے قانون میں بھی یہ کہا کہ یہ, میں نے کہا یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن یہ ختم نہیں ہو رہی ہے. اور اس میں نے کہا بھی, میں نے کہا 5 جون کو لنڈن میں نے کہا تھا پاکستان کو مساق پاکستان کی ضرورت ہے, تو وہاں نہیں ہے. اب یہاں تو بدنیتی بڑی واضح آ گئی, ایڈمنسٹریشن کی نظر آ گیا کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے نا صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کو نشانہ بنایا ہوا ہے. اب میرا جانتا خیال ہے پارٹی اس معاملے میں سیریسلی سوچے گی. ابھی جو آخری کاروائی یہ رہ گئی ہے, یعنی جو 5 اگست کا چھوٹا سا گیدرنگ کرنی تھی وہ نہیں ہونے دی, وہ اس کے حوالے سے دیکھنا ہے. پھر جو دوسرا معاملہ ہے 22 اگست کی ڈیٹ دی انہوں نے, کون سی دی ہے؟ 22 اگست کی. اور کمال کی بات ہے ترنول میں بھی جگہ دے دی ہے جہاں انہوں نے پچھلے چھوٹی جگہ ہے, اور لوگوں نے آگے شکایات درج کی تھی, یاد آیا آپ کو کہ نہیں؟ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ سڑک کے آر پار بھی. ایک بات بڑی واضح ہے, ایک میں نے اور عدالت کے سامنے آج بات رکھی تھی, میں کہتی تھی پنجاب کے اندر نا ہم نے ریڈ زون ایکٹ بنا دیا, جلسے جلوس کی اجازت پوری دنیا میں اجازت ہے, یا بتائیں نہیں اجازت ہے, یا بتائیں نہیں اجازت ہے نا, پوری دنیا میں ہے. فرانس میں ہو تو یہاں بھی کیا ہے کہ اس ریڈ زون ایکٹ کے تحت آپ کا احتجاج کو کرنا ہے نا, تو میں پہلے درخواست دوں گا, اگر نہیں میرا اگر وہ معاملہ پورا نہیں ہوا تو پھر مجھے جلسے کی پوائنٹ آؤٹ کریں گے, جلسہ کہاں ہے, جگہ کہاں ہے. جب تک یہاں ایک قانون نہیں بنتا اس طرز پہ اوپر,
اس طرز کے اوپر ایک قانون نہیں بنتا کہ جو جلسے جلوس کی اجازت دے, احتجاج کی اجازت دے, ریگولیٹ کرے. چلیں آج آپ کے پروگرام میں اناؤنس کر رہا ہوں کہ میں یہ پٹیشن باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لانے لگا ہوں. جو پنجاب میں ریڈ زون ایکٹ کے حوالے سے کام کیا تھا وہ انشاءاللہ اب اسلام آباد میں کریں گے. تو راستے نہیں چھوڑنے ان کے لیے. اچھا, ایک درخواست آئی ہے جس پہ آج نوٹسز بھی ہو گئے, وہ یہ درخواست گزار جو ہے ان کا موقف ہے کہ اسلام آباد کے اندر ریڈ زون, ڈی چوک اور جو ملحقہ علاقے ہے یا انٹرنل اسلام آباد کی جو سٹی ہے اس میں احتجاجوں کے اوپر مکمل پابندی لگائی جائے, کیونکہ جب احتجاج ہوتے ہیں تو سڑکیں بند ہوتی ہے, سڑکوں کی بندش سے مارکیٹس بند ہو جاتے ہیں, ہمارا نقصان ہوتا ہے. اب اس پہ بھی نوٹسز ہو گئے. تو یا تو ایک سپریم کورٹ کا بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت صدیقی کا بھی فیصلہ ہے کہ جگہ اسپیسیفائی ہے کہ ادھر آپ نے جلسہ کرنا ہے. اچھا, اس کا جواب بڑا سیدھا دے دوں. میں یہ نہیں کہتا کہ کون ہے کون نہیں ہے, یہ کروانے والے کرواتے ہیں جی اس طرح کی پٹیشنز نا, تاکہ کاؤنٹر کیا جا سکے جلسے جلوس کے حوالے سے. یہ دیکھا, یہ حقیقت ہے, یہ میں بھگتا رہا ہوں, ہم یہ بھگت رہے ہیں پنجاب کے اندر. تو ہم نے اس کے باوجود کورٹوں نے یہی کہا کہ آپ روک نہیں سکتے. یہ جو روکنے والا پروسیس ہے نا, دیکھیں نا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کون کہتا کہ ایمبولینس روکیں, کون کہتا ہے سڑکیں روکیں, لیکن یہاں ذرا ہمارے بھائی ہیں وہ تحریک ٹی ایل پی والے, میں ان کے احتجاج کو سپورٹ کرتا ہوں. جماعت اسلامی سارے احتجاج کو, کسی کے خلاف نہیں. سڑکیں وہاں نہیں بند ہو رہی بندی, دیکھیں نا. اگر آپ کو یہی دیکھنا, ٹی ایل پی تو پورا اسلام آباد اور پنڈی کو بند کرتے ہیں, فیض آباد پہ بیٹھ کے. میں تو بولوں گا دیکھیں نا, یہاں یہ بات اگر اٹھا کر آپ دیکھیں آپ تو, لیکن ان کو سگنل ملتی ہے نا, سگنل مل کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ کو مل جاتی ہے؟ نہیں, آپ کے سامنے ہے سگنل کا نہیں. میں تو قانون اور آئین کی حکمرانی کی بات کر رہا ہوں. پی ٹی آئی کا ابھی چلے کورٹ کچہری والے معاملات تو ایک طرف, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے اگر تیاری ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا, فائدہ ہوگا. دیکھیے, پہلی تو بات ہے کہ جہاں تک یہ معاملات ہے نا, آپ کو پتہ ہے میں کل بھی ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا اور مرزا سولنگی صاحب تھے, انہوں نے میری بات کا برا بنا لیا. میں کہ آپ بہت پہلے باتیں کرتے تھے کہ جناب آپ اپنا معذرت کے ساتھ اس کا ہم ریڈ کرنا بنا لیں. نہیں, میں بتا رہا ہوں کہ آپ بڑی باتیں کیا کرتے تھے, آج آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے, آج کی حکومت بھی جو ہے نا چلا کون رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اگر انہوں نے بات چیت کسے کر رہی ہے, ملازموں سے بات کوئی بندہ کرتا ہے, ویسے خود بتائیے گا آپ. دیکھیں نا, اس کا حل ہے. اگر یہ کرنا چاہیں, آئیں سارے آ کر بیٹھیں, مساق پاکستان کریں, طے کر لیں کہ ہم نے یہ پیرامیٹر, ہم نے کسی کو مداخلت نہیں کرنی دینی. اور یہی تو عدالت کا تھا نا. ہم 50 سالوں سے وہی چکر میں آتے آ رہے ہیں, اور ہر ایک کو پتہ ہے نواز شریف ہر دفعہ نعرہ لگاتا ہے کہ میں جناب اسٹیبلشمنٹ کا بغل بچہ نہیں ہوں یا نہیں ہوں. ہر دفعہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا چہیتا بن کے ہے نا, وہ بن کے آتا ہے, اور اس سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کوئی کرتا ہے کریں اسٹیبلشمنٹ کا. مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, جتنا رول ہے وہ کرے. لیکن آپ یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ اور جو سیاستدان کہ سیاست بھی ساتھ کر رہی ہے نا, یہ نہیں میرا خیال ہے. اگر پاکستان کو صحیح سمت میں لانا ہے تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا اتنا کا رول بگانا پڑے گا جتنا کا رول ہے, یہ نہیں ہے اسے باہر نکلنا. شکریہ حضرت صدیق صاحب. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.